मुल्क का मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल जमियतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आला तालीम हासिल करने के बाद अपने शहर लौटने पर मौलाना मोहम्मद शारिक मिसबाही का ज़ोरदार इस्तकबाल हुआ। बताते चलें कि शेरघाटी के शुमाली मोहल्ला बाशिंदा मोहम्मद सुहैल अख्तर के बेटे मौलाना मोहम्मद शारिक मिसबाही को दस्तार फजीलत से नवाजा गया है। अल जमियतुल अशरफिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करने वाले इस्लामिक स्कॉलर आज देश दुनिया में इल्म का चिराग रोशन किए हुए हैं। मालूम हो कि मशहूर दीनी दरसगाह अल जमियतुल अशरफिया के बानी हुजूर हाफिज़ मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी के 49वें उर्स व जलसाए फजीलत के मौके पर मुल्क के कई तालिब इल्मों के साथ शेरघाटी के मौलाना मोहम्मद शारिक मिसबाही को भी दस्तार फजीलत से नवाजा गया था। शेरघाटी में इनके आमद से शुमाली मोहल्ला और आसपास के उलमा हजरात इनके इस्तकबालिया प्रोग्राम में शामिल हुए। दोस्तों रिश्तेदारों ने अपने शहर के ज़ोहोनाहार का फूलों का हार से इस्तकबाल किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर शहर के मदरसा कादरिया रिजविया के बानी मौलाना जलाल अहमद रिजवी, लोधी शहीद मस्जिद के इमाम मौलाना सरफराज अहमद मिसबाही, शुमाली मोहल्ला मस्जिद के इमाम मौलाना हामिद रज़ा, इकरा मस्जिद गढ़ मोहल्ला के इमाम मौलाना इदरीस मिसबाही, मशहूर नात खां कारी शहनवाज ज़फ़र मधुपुरी, हाफिज़ मुनीरुद्दीन के अलावे कांग्रेस नेता मोहम्मद जहांगीर उर्फ जानी, राजद नेता सैयद वसीम रज़ा, मोहम्मद प्रिंस और मौलाना मोहम्मद शारिक मिसबाही के भाई अयाज, अरबाज, टाइगर, आमिर और सलमान के अलावे इनके मामा मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद लड्डू, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद बड़े, मोहम्मद छोटे और इनके चचा मोहम्मद शहनवाज उर्फ बबलू, हिफ्ज़ के उस्ताद कारी खलील, कारी जिलानी, तालीम के रहबर मौलाना अनवर, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद सिराजुद्दीन वग़ैरह दर्जनों लोग इस्तकबालिया तकरीब के फातिहा ख़ानी और इज्तिमाई दुआ में शामिल हुए। बहरहाल मौलाना मोहम्मद शारिक मिसबाही की शानदार कामयाबी से दूसरे तालिब इल्मों के दिलों में भी आला तालीम का जज्बा उभरेगा। इमरान अली, बिहार आजकल। जो आपने हासिल किया, क्या ऐसी उम्मीदें थी या किस जद्दोजहद से गुज़रना पड़ा आपको? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल जामियातुल अशरफिया में लगभग 2015 में गया था और वहाँ टेस्ट दिया था जिसमें कामयाबी हासिल हुई थी। उसके पीछे जिनकी मेहनत थी उनमें सर फहरिस्त मेरे वालिद साहब और मेरे 2 भाई थे। उसके अलावा एक मेरे खालू हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई और वहाँ मैं जा कर के पहले तो मैं महाराष्ट्र में गया, वहाँ अपनी हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद वहाँ रहा तो हमारे असातिज़ा ने और हमारे ख़ास तौर पे मौलाना अनवर साहब हैं, वहाँ हमारी हर जगह उन्होंने रहनुमाई फरमाई है। उन्होंने मशवरा दिया कि तुम्हें अल जामियातुल अशरफिया जाना चाहिए। अगर आपको आलमियत या फ़जीलत करनी है तो हिंदुस्तान के अंदर उससे अच्छा इदारा कोई नहीं है, तो आपको जाना चाहिए और जा कर के वहाँ कोशिश करनी चाहिए। तो इन हज़रात की रहनुमाई की वजह से मैं वहाँ गया और अल्लाह के फ़ज़ल करम से मेरा वहाँ दाखिला हुआ। फिर उसके बाद हमारी तालीम आज मुकम्मल हुई। आपकी अब क्या कोशिश होगी मिल्लत के लिए या माशरे के लिए? अब आपने जो हासिल किया है वो अब दूसरों तक किस तरह पहुंचाएंगे या उसका क्या फ़ायदा आवाम को मिलेगा, कौम को मिलेगा आपकी तालीम का? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दीन से नवाजा है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि इस इल्म दीन को लोगों तक फैलाया जाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बल्लिगु अन्नी वलव आया, कि पहुँचाओ मेरी जानिब से अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अल्लाह ने जो अता किया है उसे आवाम तक पहुँचाया जाए, और अगर कोई वालिदैन या कोई बच्चा ऐसा है जो दीनी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसकी रहनुमाई करूँ। उसके अलावा हमारी जो है हमेशा से ये कोशिश रही है, जब मैं तालिब इल्मी के ज़माने में था, आज मेरी फ़रागत हुई है, जब तालिब इल्मी के ज़माने में था तब भी हमारी कोशिश रही है
کہ ہماری جو قوم ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بہت سارے ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے یا پھر سمجھیں کہ دھیان نہ دینے کی وجہ سے نہ وہ دینی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں اور نہ عصری تعلیم حاصل کر پاتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری کوشش رہے گی کہ جس طریقے سے خواہ وہ مکتب کی صورت ہو، خواہ وہ مدرسے کی صورت ہو، خواہ وہ مسجد کے اندر بلا کر کے کسی طریقے سے ان تک تعلیم پہنچانے کی صورت ہو، جس طریقے سے بھی صورت ہو، یا پھر ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آگے بڑھیں دھیرے دھیرے، مکتب سے مدرسہ، مدرسہ سے یونیورسٹی کی طرف جائیں اور بچوں کو جو ہے اس میں دینی تعلیم دیں تاکہ ان کی اور ان کے والدین کی دنیا اور آخرت دونوں سنورے. آخری سوال سر کہ معاشرے کی بہتری کے لیے آپ اگر تھوڑے الفاظ کہیں کہ معاشرہ کیسے بہتر ہوگا تو آپ کی نگاہ میں وہ ضروری بات کیا ہے؟ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے علم دین. آپ علم دین کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ تھا اقرا، یعنی وحی کا جو آغاز ہوا اس کا مطلب ہی ہے کہ پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا آغاز ہی کیا اس لفظ سے کہ پڑھو. تو اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں اور علم دین دیں تو اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہر طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، خواہ وہ دنیا میں زندگی گزارنا ہو، خواہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرنا ہو، غربا کی مدد کرنی ہو، یا اس طریقے کے جتنے بھی معاملات ہیں. تو یہ علم دین یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہیں معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو میں عوام کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ خود بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو علم دین سے جوڑیں اور انہیں علم دین سکھانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. یہ لودھی شہید مسجد کے امام سرفراز صاحب ہیں. سر کیا کہیں گے اس ادارے کے بارے میں، کیا ادارہ ہے اور ان کی جو تعلیم ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور یہ جہاں سے ابھی فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں، یہ ادارہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. اسے دنیا الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے جانتی ہے، جو عربی یونیورسٹی کے نام سے بھی مشہور ہے. اسے ازہر ہند بھی کہا جاتا ہے. ایک جامعہ ازہر جو مصر میں ہے اور دوسرا ازہر ہند جسے ہم الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، جہاں اعدادیہ سے لے کر کے فضیلت تک یعنی 9 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اعزاز سے نوازا جاتا ہے، یعنی انہیں مصباحی کے لقب سے نوازا جاتا ہے اور مصباحی تاج پہنایا جاتا ہے. اور وہاں سے فارغ ہونے والے بچے پوری دنیا میں آج مصباحی کے نام سے جانے جاتے ہیں. لہٰذا ہم سب کے لیے خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ہمارے شہر میں پہلی مرتبہ اس محلے میں یعنی شمالی محلے میں پہلی مرتبہ کوئی مصباحی الجامعۃ الاشرفیہ سے فراغت حاصل کر کے مصباحی کا تاج پہن کر ہمارے یہاں آیا ہے. سر دوسرے جو بچے ہیں جی ان کے لیے کس طرح سے مشعل راہ ہوں گے؟ جی سب سے پہلے تو بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدائی سے وہ اپنی تعلیم پہ 100% فوکس کریں، کیونکہ وہاں داخلہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ سب سے پہلے جا کر کے ٹیسٹ نکالنا پڑتا ہے، اس کے بعد ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے. اور ایڈمیشن ہونے کے بعد جس جماعت کے قابل ہوتے ہیں اس جماعت میں انہیں یعنی اس کلاس میں انہیں ایڈمیشن ملتی ہے. اس کے بعد پھر وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی وہاں کے جو کلاسز ہیں اس کو اس طرح سے جانا جاتا ہے کہ اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ. جب ثامنہ تک پہنچ جاتے ہیں تب جا کر کے انہیں فضیلت کی دستار سے نوازا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، شکریہ. دوسرے بچے ہیں یہاں پر، آج جس طرح سے پورے شمالی محلے میں لوگ استقبال ان کا کر رہے ہیں، تو اور دوسرے بچے اس طرح سے اس بڑے ادارے میں جائیں تو ادارے کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں اور ان کے بارے میں بتائیں کیسے یہ پہنچ پائے وہاں تک. سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کے دلوں میں دینی علم کی اتنی محبت کہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے پیش کیا ہے، یہ ہم اور آپ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے. اب رہی بات دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بننے کی، تو وہ اس طور پر کہ جب ہم ان درس نظامیہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے لیے ہمیں ابتدائی تیاریوں کی ضرورت پڑے گی. ان ابتدائی تیاریوں کو کروانے کے لیے بہت ساری انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہیں جن انسٹیٹیوٹ میں وہ ساری تیاریاں کروائی جاتی ہیں ان جگہوں پر ایڈمیشن ملنے کے لیے. لہٰذا جو چاہتے ہیں کہ انہیں وہاں ایڈمیشن ملے وہ ان تیاریوں کو کر کے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جس جامعہ اشرفیہ کی بات ہو رہی ہے وہ جامعہ اشرفیہ جسے ازہر ہند کہا جاتا ہے، جسے حضرت علامہ حافظ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قائم فرمایا
اور آج وہ ایک عظیم ادارہ جو کہ ہندوستان کی بڑی بڑی عربک یونیورسٹیوں میں ایک عظیم ادارہ مانا جاتا ہے، اور وہاں کے فارغین دنیا بھر میں آپ کو مل سکتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اور جنہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، الحمدللہ وہ اس عظیم یونیورسٹی کے فارغ شدہ حضرت مولانا شارق مصباحی ہیں، جو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک اچھے نمبرات سے انہوں نے وہاں ایک اچھی پوزیشن حاصل کی، ایک اچھا علمی مقام حاصل کیا، اور ہمارے درمیان آج یہ تشریف فرما ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرا نام ہوا محمد حامد رضا خان، شمالی محلہ مسجد کے منصب امامت پہ میں فائز ہوں۔ عالم دین کے استقبال کے لیے آپ ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور ان کا بہترین انداز میں استقبال کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں جو تھوڑا سا بھی علم حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ نیتا ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن عالم دین کی عزت یہ فرض ہے۔ عالم دین کی عزت کرنا یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ علم دین ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عام لوگوں پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم لوگوں کے ادنا پر ہے۔ تو ایک عالم دین کی جس طرح فضیلت اسی طرح اس کا استقبال بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال ہمارے شارق بھائی بڑے بھائی ہیں، اور میں ان کے ساتھ رہا بھی ہوں، میں نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے خاصی محنت کی ہے، اور اپنے طرف سے بچوں کو لے جانے کے لیے کوشش بھی کی ہے، اور ہم لوگوں کا ایک مشن یہی رہا ہے کہ علمی بیداری جو سماج کی اچھائی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ہم اور آپ علمی طور پر بیدار ہو جائیں تو آج جو مسلمان قوم بدنام ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اندر جو برائیاں آ رہی ہے، وہ علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم علم دین سیکھیں گے تو ہمارے اندر والدین کا مقام اور عالم دین کی عزت اور معاشرے میں کس طور پر زندگی گزارنی چاہیے، اس کی تعلیم ہمیں علم دین بہر صورت سمجھا دیتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے، اور ہمارے مصباحی صاحب ہمارے درمیان آج ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرگھاٹی شہر میں ایک مصباحی کی آمد ہے، اور انشاءاللہ ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت مچل رہی ہوگی کہ میں بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، مفتیان کرام میں شامل کروں گا۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب قدیر ان کے دلوں میں اسلام کی خدمت کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کا سچا پکا خادم بنائے۔ ہمارے اس مقام پر فائز ہو گئے کہ اب علم بانٹیں گے الحمدللہ۔ کل حاصل کر رہے تھے، اب بانٹیں گے، ہے نا۔ کل تک آپ کے بیچ آپ ہی کی طرح تھے، لیکن اب جو یہ دستار فضیلت ان کے سروں پر ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کل آپ کھیلتے تھے، کودتے تھے، آج ان کو دیکھ کر کے ان سے مصافحہ اگر کریں گے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو گویا میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اور کوئی شخص عالم دین سے اگر ہاتھ ملا گویا مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اور تفصیلات اس کے ہیں، مثال میں یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں میرے ساتھ بیٹھے گا وہ عالم کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ آخر میرے ساتھ بیٹھے گا۔ بار کمی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ علم کی فضیلت، یہ مقام، ذمہ داری مل گئی کہ کل تک آپ سیکھتے تھے، اب لوگوں کو سکھائیے، بتائیے، چلائیے، ذمہ داری بڑھ گئی، اور ایک ایسی زندگی گزاریے جس میں خودداری، جانبداری، تقوی، پرہیزگاری، دین ایمان کی عظمت، میرے آقا کی اہمیت، جس سے رب کائنات نے عنایت فرمایا تھا، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ جنا دیا، سبحان اللہ، سارا علم دے دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علماء کون ہوتے ہیں؟ میرے وارث ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ تو گویا رب نے میرے آقا کو دیا، میرے آقا نے اپنی امتی کو بانٹ دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ حق بن گیا ہوا کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ تو جو میرے آقا کے وارث بھی بن گئے تو یاد رکھ لیجئے، دنیا کے لوگوں کا ہاتھ کسی کے سر پر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل
इन उलमा के सरों पर होता है, सुभान अल्लाह, है नहीं। और बड़ी सारी फजीलतें हैं। मैं सिर्फ एक बात और कह के गुजर जाना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे उलूम हासिल कर लीजिए, लेकिन जैसे पहले आपने समाप्त कर लिया कि उसका ताल्लुक़ इस दुनिया से है ना, लेकिन इस इल्म का ताल्लुक़ यहाँ से भी है, घर से भी है, रिश्तेदारी से भी है, दुनियादारी से भी है, दीनदारी से भी है और आखिरत भी है। और बस एक आखिरी हदीस शरीफ बयान करूँ, आप इनकी तारीफ़ करें या न करें, माने या ना माने, मेरे आका ने पहले तारीफ़ फरमा दिया है कि दरिया की हर मछलियाँ, इंसान तो इंसान है जी, दरिया की हर मछलियाँ आलिम के लिए दुआ करती है। और वो दूसरी हदीस भी है कि कैसे कैसे सब दुआ मिलती रहती है। तो बिरादरान इस्लाम, आप अपने बच्चों को भी अपना एक हौसला रख करके हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। ये हमारे आपके लिए दीन के इशाअत, दीन का बका बहुत ज़रूरी है। आज छोड़ करके हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, इस पर तवज्जो दीजिए। और एक जुमला कह दिया आप हजरात के लिए, आप ये समझते हैं कि मौलवी साहब क्या है, ये कितने पैसे कमाएंगे? जब अल्लाह का फजल होगा तो किसी का मोहताज नहीं, याद रख लीजिए। मोहताजी अपनी परेशानी और दुश्वारी की वजह से है, वरना रब कायनात का बड़ा फजल होता है, हाथ में कुछ नहीं, सारा काम होता है।